waiting for others to join, then I can start the talk today. आज की जो टॉक है इट्स रियली इंटरेस्टिंग. मेरे माइंड में ये थी नहीं कि मैं इसको एकदम से मेरे माइंड में नहीं थी कि मैं इसको स्टार्ट करूँगी, लेकिन इतने सारे जो मैसेजेस या क्वेश्चंस थे वो इसी टॉपिक के ऊपर थे और मुझे लगा कि ये तो सबसे अहम टॉपिक है, इस पे बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसकी डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये टॉपिक जो है ये ऐसा टॉपिक है कि जो मेरा ख्याल है कि हम लोग एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं, हर रोज़ देखते हैं और हर रोज़ सुनते भी हैं, और सम टाइम हम रिस्पेक्ट में रहते हुए जो है इस टॉपिक या इस बिहेवियर को टॉलरेट कर रहे होते हैं, जो कि एक सिनेरियो होता है, रिस्पेक्ट लेवल जो होता है उसको देखते हुए हम लोग इसको टॉलरेट कर रहे होते हैं. ये है जी डोमिनेटिंग बिहेवियर. उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि ऐसा क्यों है जब आप अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने काम के एनवायरनमेंट पे या मोस्ट ऑफ टाइम आई थिंक रिलेशनशिप्स में आप देखते हैं एक डोमिनेटिंग बिहेवियर. जैसा कि जो हम आज इसको एक्सप्लोर करेंगे वो हम करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. ये समथिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग इन एवरीडे लाइफ, इन फैमिलीज, इन रिलेशनशिप, इन वर्क प्लेस, इवन एजुकेशनल सेटिंग्स में भी हम ये चीज़ देखते हैं. किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ आप हैं वहाँ आप ये देखते हैं. ये मोस्टली होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर और अथॉरिटेटिव और आपको खामोश कराने का, साइलेंट करवाने का एक बिहेवियर जो होता है उसको, वो होता है डोमिनेटिंग एटीट्यूड. तो मैनी पीपल जो हैं वो बिलीव करते हैं कि डोमिनेशन जो है, डोमिनेटिंग बिहेवियर जो है वो जो लोग ऐसा करते हैं उनकी नज़र में ये एक लीडरशिप साइन है या कंट्रोलिंग एटीट्यूड है. क्या वो समझते हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं या वो लीडर्स हैं या उनकी बात जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, उनकी बात को जो है वैल्यू ही करना इम्पोर्टेंट है, वो ना सुनना पसंद नहीं करते. तो ये एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है जहाँ ऐसे लोग होते हैं और उनकी बात जो है वो आपको खामोशी से सुननी पड़ती है. और सम टाइम फैमिलीज में, रिश्तों में हम लोग ऐसी चीज़ों को इसलिए टॉलरेट करते हैं कि हम लोग समझते हैं कि ये रिस्पेक्ट है. जो हमारे से बड़े हैं या हमारे घर में जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा है वो लोग वो बड़े हैं, तो इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट की वजह से ये डोमिनेटिंग बिहेवियर जो है अलाउ कर देते हैं. तो ठीक है जी, ये जो सजेशन है इसके बारे में बात करने की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये काफ़ी जो है ना डीप टॉपिक भी है, क्योंकि डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से कुछ पर्सनालिटीज़ जो हैं वो ग्रो अप नहीं कर सकती, और अगर आपके घर का एनवायरनमेंट इस किस्म का है तो आप एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को ग्रो अप कर रहे हैं. बच्चों में अगर ये चीज़ आ जाती है तो वो लाइफ टाइम जो है वो अथॉरिटी रहती है. जैसे कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि घर में अपने बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको आप ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं छोटे बच्चों के ऊपर. जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि वो क्यों होता है और किस वजह से बनता है उसके ऊपर. तो जो नफ्सियाती प्रोस्पेक्टिव, साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये नफ्सियात के मुताबिक ये रवैये जो हैं, जिन लोगों के अंदर ये बिहेवियर है वो इंटरनली थोड़े स्केर्ड होते हैं, इमोशनली थोड़ा उनको फियर होता है किसी चीज़ को लेके, और वो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको दबाने के लिए या हाइड करने के लिए जो है ना वो अपना जज्बाती मसाइल का जो शिकार होते हैं उसकी वजह से वो अपना जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है वो रखते हैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में या अपने काम के एनवायरनमेंट पे. समटाइम काम के एनवायरनमेंट पे आप ऐसी चीज़ों को इस वजह से टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि रिस्पेक्ट लेवल होता है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स की वजह से कर लेते हैं कि चलो जी ठीक है, मेरा काम है या मैं इस चीज़ को जो है इस वजह से टॉलरेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ काम है और मुझे यहाँ काम करना है. और रिश्तों में जो है आप रिश्तों को सपोर्ट करने के लिए या रिस्पेक्ट देने के लिए आप इस एटीट्यूड को टॉलरेट करते हैं. तो जो ये रवैया है ये हर वक्त, हर कोशिश जो है उस शख्स की ऐसी ही रहती है कि वो दूसरों को
اپنے خیالات جو ہیں ان میں اس پہ کنٹرول رکھے، کہ جو بات بار بار آپ کی بات کاٹنی، آپ کو بات کرنے سے روکنا، یا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے فیصلے لے لینا، آپ کو آپ کی رائے کا اظہار نہ کرنے دینا، یا اگر آپ نے کوئی اپنا کوشش کی ہے اپنی بات کرنے کی تو اس بات کو کمپلیٹ نہ کرنے دینا، اور دوسروں کی زندگی میں اپنی امپورٹنس جو ہے وہ ان رکھنا کہ میرے بغیر یا میری موجودگی کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی، یا میرے کہے بغیر جو ہے یہ فیصلہ نہیں لیا جا سکتا. یہ آپ لوگ بہت، ہر انسان ہی اپنی فیملی میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ نفسیاتی طور پہ اپنا جو طاقت ہے، پاور ہے، کنٹرولنگ پاور، اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم کنٹرولنگ ہیں، یا لیکن ان کو اس چیز کا ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ یہ کر رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے ان کو الاؤ کر دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر گھر میں آپ اپنے بچے کو، بڑے بچے کو اتھارٹی دے دیتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر، یا اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ یہ ڈیسیجن لے گا، یہ بچہ یہ بات کرے گا، تو وہ بچہ جب بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو موسٹلی وہ جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر وہ چیلنجنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا وہ بچہ جو ہے وہ اپنے کام کے انوائرمنٹ میں بھی اپنے آپ کو وہ اتھارٹی دینا چاہتا ہے کہ بھی میں فیصلہ لوں، جیسے کہ میں گھر پہ لیتا ہوں. تو کچھ لوگ تو انوائرمنٹ کی وجہ سے بدل جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، سینس ہو جاتی ہے اس چیز کی، لیکن کچھ لوگوں کو اگر آگے سے کوئی خاموش یا بار بار ایسا جواب دینے والا انسان نہ ملے تو وہ پھر اپنا کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو کیری آن رکھتے ہیں. تو جو اس کے بارے میں جو تھیری ہے، وہ الفرڈ کی جو تھیوری ہے اس کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ رویہ انسان کا اس کی احساس کمتری کسی کمپلیکس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کہ جو لوگ خود کو کمزور سمجھتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں اور بے اختیار محسوس کرتے ہیں، تو سم ٹائم اگر ان کو اتھارٹی ملتی ہے، اور جس چیز پہ ان کو اتھارٹی ملتی ہے وہ اس پہ پوری طرح کنٹرول رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی کمزوریوں کو ہائڈ کرنے کے لیے اپنی ایگو کو آگے لے آتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کر دی تو اس کو مانا جائے. تو سخت کنٹرول کرنے والے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایگزامپل ہیں. اگر پیرنٹس بہت کنٹرولنگ ہوتے ہیں کہ بچوں کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر ان کو اجازت نہیں دیتے، یا ایک لمٹ تک تو خیر یہ چیزیں چلتی ہیں. جو کنٹرولنگ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کا فیئر ہوتا ہے ان کے اندر کہ بچے ان کے آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں، یا ان کی اس میں سے نہ نکل جائیں جو ان کی اتھارٹی ہے، یا ان کی اتھارٹی کو جو ہے وہ چیلنج نہ کریں. جیسے کہ ریلیشن شپ میں اگر آپ دیکھیں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی اگر شوہر کنٹرولنگ ہے، ان کی اتھارٹی ہے، تو وہ پھر اپنی وائف کے اوپر پورا کنٹرول رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیسیجن نہ لیں، یا ان کی مرضی کے بغیر کوئی اپنی چوائس نہ دیکھیں یا کچھ. تو یہ بہت کامن بات ہے ریلیشن شپس میں. پھر کچھ وائف کے اندر یہ کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول رکھتی ہیں اور اجازت نہیں دیتی. جب جب ان کو وہ کنٹرول ملتا ہے تو اس کا وہ فلی فائدہ اٹھاتی ہیں. تو جیسے اب کام کے انوائرمنٹ میں آپ کے مینیجرز یا آپ کے سپروائزرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی کچھ غلطیاں چھپانے کے لیے آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، کنٹرولنگ ہوتے ہیں، تاکہ آپ اپنے تاکہ ان کی اوپر وہ بات نہ آئے، یا وہ اپنی پرسنالٹی، اپنی ایگو جو ہے اس کو ڈاؤن نہ کرنا پڑے جو ان کو. تو یہ جو نفسیاتی طریقہ کار ہے یا نفسیاتی اسٹڈیز ہیں، وہ اس کے اوپر یہی کہتی ہیں کہ یہ ایگو کا مسئلہ بھی ہے اور کمزوریوں کا مسئلہ بھی ہے، جن کو ہائڈ کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اتنے ڈومینیٹنگ ہو جاتے ہیں، اتھارٹیٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ البرٹ بینڈلر جو ہیں نفسیات دان جو ہیں، ایک سائیکیٹرسٹ جو ہیں، ان کے ریسرچر جو ہیں، ان کے مطابق انسان کا جو یہ رویہ ہے، یہ عزت اور طاقت یا خاموشی سے حاصل نہیں کرتے، یا وہ ایک اپنی انوائرمنٹ میں جس طرح آپ کو کوئی مل جائے ایسا انسان جو کہ آپ کی بات کو ویلیو کرنا شروع کر دے اور آپ کی مانتا جائے اور مانتا جائے، تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول اپنا رکھنا سیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا، بڑے بہن بھائیوں کا کنٹرول ہو جاتا ہے فیملی کے اندر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر، یا اپنے بچوں کے اوپر آپ کا کنٹرول. جب آپ اس کنٹرول کو بیلنس نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کے بعد آپ ڈومینیٹنگ شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر کہ ہم نے یہ ڈیسیجن لیا، آپ اس کو مانو یا اس کو سنو. تو یہ ایک مسلسل کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ فار ایور چلتا رہتا ہے، اور یہ کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو سٹاپ کرتے بھی نہیں ہیں. ایز آئی سیڈ کہ رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی لوگ اس کو سٹاپ نہیں کرتے کہ بڑوں کی رسپیکٹ یا فیملی کی رسپیکٹ یا کام کے لیول پہ رسپیکٹ. تو یہ اس کے علاوہ ہوتی ہے سوشلی جو ہے آپ
کنٹرول کیسے، سوشل کنٹرول جو ہے آپ کے اندر وہ کتنا زیادہ ہے. کچھ لوگ فطری طور پہ جو ہے نیچرلی جو ہے وہ ہوتے ہیں ڈومینیٹنگ. ان کی کوشش نہیں ہوتی ڈومینیٹ کرنے کی، لیکن ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو اگر کہیں کھڑے ہو جائیں تو لوگ ان سے امپریس ہو کے ان کی بظاہر پرسنالٹی کو دیکھ کے ان کو بات کرنے کی اجازت زیادہ دیتے ہیں یا ان کو سننا پسند کرتے ہیں. کچھ سپیکرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سننا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی لکس یا پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈومینیٹنگ لگتے ہیں. تو مجھے جس طرح کے فار ایگزامپل عمران خان کی پرسنالٹی ہے کہ وہ کہیں کھڑے ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ان کی کوشش ہے کہ ان کی ہی بات سنی جائے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان سے امپریس ہو کے ان کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں. کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی لکس کی وجہ سے ہم ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، ان کو اہمیت دے دیتے ہیں، اور وہ ان کی نیچرل جو ہے نا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے جس کو انہوں نے تو نہیں بنایا ہوتا، لیکن وہ نیچرلی اللہ کی طرف سے بنی ہوتی ہے ایسی کہ ان کی بات اگر وہ سچ بولتے ہیں یا ان کی پرسنالٹی ایسی ہے تو لوگ ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، ان کو ویلیو دیتے ہیں. اور جہاں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں جیسے کہتے ہیں مجمع لگ جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات کو ویلیو کرتے ہیں. ایسا عمران خان جو ہیں ان کی پرسنالٹی میں یہ چارم ہے کہ وہ کہیں کھڑے ہو جائیں تو لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں اور ان کی بات کو ویلیو کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرلی ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کوشش بھی نہیں کرتی لیکن وہ بنی ہوتی ہیں بائی فطرت. تو یہ ایک فطری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نظام اس قسم کا بنایا ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ کھڑے ہو جائیں ان کی بات ویلیو کرتی ہے. اسی طرح فیملی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ڈومینیٹنگ ہوتے تو نہیں ہیں لیکن ان کی گڈ ول اتنی اچھی ہوتی ہے ٹورڈز دیر ریلیشن شپ ان کی فیملی کے اندر کہ وہ ان کی بات کو آپ ویلیو کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی بات آپ سننا پسند کرتے ہیں، ان کی بات آپ مانتے ہیں. اور اب کے ٹائم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ان لوگوں سے یاد کرتے ہیں جن کو آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ سیلفش، دے آر ویری سپورٹو، اور جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے ہر معاملے میں آپ کی لائف میں. تو آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈومینیٹنگ نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کے اوپر بات کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر رشتہ یا ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں اتھارٹی رکھتا ہے تو وہ ڈومینیٹنگ ہو جاتا ہے. اس ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کا جو رویہ ہوتا ہے وہ سیلفش ہوتا ہے، وہ آپ کے ویل وشر نہیں ہوتے. وہ اپنی سیلف ورتھ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے آپ کو دڑائی رکھتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی اس کو مانا جائے، یا ہم نہیں ہوں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی، یا ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا. یا ہم کام کے انوائرمنٹ پہ بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو الاؤ کریں گے تو جو ہے یہ کام کیا جائے گا، نہیں الاؤ کریں گے تو نہیں ہوگا. جیسے فرینڈز میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو یہ گیٹ ٹوگیدر نہ رکھا جائے، یا میں نہیں ہوں تو یہ نہ. تو یہ ایک الگ سیلفش پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو جو آپ کی فیملی یا ریلیشن شپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے ایسے کہہ لو کہ کرتا دھرتا ہوتے ہیں آپ کی فیملی کے، وہ لوگ شاید ڈومینیٹنگ تو نہیں ہوتے لیکن ان کو اتھارٹی ہم دیتے ہیں فیصلے لینے کی، کرنے کی، اس وجہ سے کیونکہ ایز فیملی وی انڈرسٹینڈ کہ کچھ لوگ آپ کی فیملی کے بڑے اچھے ویل وشر ہوتے ہیں آپ کے گھر کے اندر. ان کی بات اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ ویلیویبل ہوتے ہیں. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں آپ کو لے کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، تو وہ ایک الگ اتھارٹی ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں. تو جو لوگ جن لوگوں کی نیگیٹو نفسیاتی جو پرابلم ہوتی ہے ڈومینیٹنگ ہونے کی، وہ ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے. اور سیلفشنس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے افیکٹ ہوتی ہے. ڈومینیٹنگ بیہیویئر نیگیٹیولی افیکٹنگ بوتھ persons other persons to their mental health and they might be experience anxiety when sitting to with next to them. اور جب ایسے ماحول میں آپ بیٹھیں گے یا ایسے شخص کے ساتھ آپ بیٹھیں گے جو افیکٹ کر رہا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اپنے ڈومینیٹنگ بیہیویئر کی وجہ سے، تو آپ کو جو ہے سائنس جو ہیں وہ آپ کے نارملی یہ ہوں گے کہ آپ کو انگزائٹی شروع ہو جائے گی، لو سیلف اسٹیم ہو جائے گی، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا جو وہ ہے ڈپریشن آپ کو ہو رہا ہے اور آپ کی ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہو رہی ہے. آپ ہیلپ لیس فیل کریں گے کیونکہ آپ وہاں اپنی بات جو ہے وہ
کر نہیں سکیں گے اور اپنی بات جو ہے وہ شو اپ نہیں کر پائیں گے، کسی دوسرے کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کر سکیں گے. تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اس انوائرمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتے، یا ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے جس کی بات سن کے آپ کا موڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اور روپ نکل آتا ہے، یو آر گیٹنگ ویری اینگری، آپ کو غصہ آنے لگ جائے گا، آپ اکیلا فیل کریں گے، آپ کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کا موڈ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور بے چینی ہونے لگ جاتی ہے آپ کو. تو یہ جو چیز ہے کہ اس میں لمٹس جو ہیں وہ کیسے ہم سیٹ کر سکتے ہیں ایسے رویے کے ساتھ جو کہ ڈومینیٹنگ ہے، اور ان کی آپ جو ہے لمٹ یا باؤنڈریز جو ہیں وہ کیسے نہ کراس کریں، یا وہ آپ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ کیسے نہ کراس کریں. تو جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنی بات کہتے ہیں بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، یا کسی کا جو ہے کچھ بڑا وہ یوں کہہ لیں کہ ان کو بڑا جو ہے دھچکا دیے بغیر جو ہے، تو وہ صرف اس وقت تک آپ کے اوپر کنٹرول رہتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت تک وہ لوگ ہوتے ہیں، ضرورت تک کنٹرولنگ، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں دین دے آر اوے. تو جیسے آپ کسی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ مل جائے جس نے اپنے فار ایگزامپل بزنس پرپز سے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور وہ کنٹرولنگ ہے وہاں پہ، تو وہ اپنی بات آپ کو جب کنوے کر دیتے ہیں یا اپنی بات پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا سوچا اور کیا کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ کنوے کر دی آپ کو. تو وہ ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ایک لمٹ ہے بات کرنے کی، اگلے کو اپنی بات پہنچانے کی. تو اگر کاؤنسلنگ کے لحاظ سے میں اس بات کو شیئر کروں تو اس میں اس کو آپ کہہ لیں گے کہ یہ ایک ادھوری فیلنگز ہیں، جذبات ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو سیلف کنٹرول جو ہے اس کا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنے آپ کو، اپنی انوائرمنٹ کو آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے، اپنی ارد گرد کے انوائرمنٹ کو آپ کو ایسے ماحول سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو اپنی بات جو ہے اس کو ویلیو کرنا سیکھنا چاہیے، اور اس ڈر کے بغیر ویلیو کرنا سیکھنا چاہیے کہ جو ہے نا کس طریقے سے میں اس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہوں یا کنٹرول کر سکتی ہوں، کہ ہم کسی کو اتنی اتھارٹی نہ دیں. جیسے اگر آپ اپنی فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کچھ گھروں میں جیسے کوئی بڑے بھائی کا رول ہوتا ہے یا بڑی بہن کا کوئی رول ہوتا ہے اس قسم کا، کہ وہ آپ کو آپ کے پرووائڈر بھی ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کی زندگی کی اونچ نیچ میں کافی ہیلپ انہوں نے کی ہوتی ہے، اور پھر کسی بھی ہیلپ کی وجہ سے آپ ان کے احسان تلے اتنے دب جاتے ہیں کہ پھر آپ اپنے گھر کے ہر فیصلے جو ہے اس کی اتھارٹی ان کو دے دیتے ہیں، کہ جو بھی کام ہوگا، جو بھی بات ہوگی ان سے پوچھی جائے گی یا ان کو بتائی جائے گی، یا ان کے مشورے کے بغیر یہ بات نہیں ہوگی. تو اس میں غلط آپ ہیں. آپ احسان جو لے رہے ہیں اس کا بدلہ اس طریقے سے نہ چکائیں کہ آپ اپنی لائف کا جو ڈور ہے، جو راستہ چلتا ہے آپ کی زندگی کے فیصلے لینے کا، آپ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیں. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ رسپیکٹ لیول پہ رہتے ہوئے ان کو اپنی بات اس طرح سے کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ چیز ایسے کریں گے، تو مجھے لگا یا ہمیں یہ خیال آیا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے. نہ یہ بات کہیں کہ ہم لوگ اس بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتے ہیں یا آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کسی کی زندگی میں فائنینشلی ہیلپ کر دینا، سپورٹ کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو فائنینشلی ہیلپ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں بہت اچھے ہیں، یا وہ آپ کے بچوں کی شادیاں یا تعلیم یا آپ کے گھر بنانے یا کسی قسم کے بھی فیصلے جو ہیں آپ کے، ان میں ان کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے، یا وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کی رائے اچھی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اگر کوئی سمجھدار ہے یا بہت اچھا ہے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس شخص سے آپ رائے لیں یا جس شخص کی بات کو اہمیت دیں تو پہلے آپ اس کا انوائرمنٹ چیک کریں، اس کو دیکھیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں، یا وہ اپنی زندگی میں کتنا کامیاب چل رہا ہے. سو ڈونٹ جج the successful life with money or house or anything big.
یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کی وجہ سے آپ کسی کی اس چیز کو جج مت کریں کہ وہ سمجھدار ہے، یہ اس کی قسمت ہے، اس کی قسمت سے ملا، اس کی کوشش سے ملا، لیکن اس کے اوپر آپ کسی کی سمجھداری کو چیلنج نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس بندے کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ویلیو رکھتا ہے یا اس کی رائے بہت ضروری ہے. تو یہ ایک باؤنڈری ہے جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کو اپنی لائف سے جو ہے نا کم اتھارٹی دینے کی اپنی زندگی میں. جیسے کہ کچھ لوگوں کے جیسے رشتہ دار جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو بھی فیصلہ ہے وہ کریں گے کیونکہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسا غلط ہے طریقہ کار، کیونکہ وہ لوگ یہاں اگر کام کر رہے ہیں اور منی وائز آپ کو سپورٹ کریں تو ایک اندر ویری گڈ تھنگ، بٹ کیا وہ اتنے سینسیبل ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کریں؟ کیا وہ اتنے سینسیبل ہیں کہ وہ آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ڈیسیجن وہ لیں کیونکہ وہ آپ سے اوے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کی اتھارٹی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دینی ہوتی، اور ان کو سٹاپ کرنے کا اپنے ریلیشن شپ کو خراب کیے بغیر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان سے محبت سے بات کریں، اور ان کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ رکھیں کہ ہم یہ فیصلہ لے چکے ہیں، ہماری یہ رائے ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو انفارم کر دیا جائے کہ یہ ہونے والا. تو آپ اگر سلولی اپنا طریقہ کار ایسے رکھیں گے تو کوئی بھی آپ سے ایسا رویہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ آپ ہی سب کچھ ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. تو کچھ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اگر کہیں ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے کلاس فیلوز یا کام کرنے والے کولیگ جو ہیں آپ ان سے ہیلپ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو پھر اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ جو میرے کام سے ریلیٹڈ بات ہے اس کے کہے بغیر یا اس کے مانے بغیر نہیں ہوگی، تو وہاں بھی آپ غلط ہیں. وہاں بھی آپ کسی کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ڈیسیجن لینا شروع کر دے، کیونکہ نارملی دوستوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اگر کسی نے ہیلپ کر دیا یا مجھے زیادہ سپورٹ کر دیا تو اس کی بات جو ہے مجھے ماننی پڑے گی. یہ چیز آپ کو الاؤ نہیں کرنی ہوتی. باؤنڈریز اس طریقے سے سیٹ کی جاتی ہیں کہ پھر آپ ان لوگوں کی ہیلپ کریں جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی، ان کے ساتھ اچھی رائے کا اظہار کریں، لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر، اپنے ڈیسیجن میکنگ پاورز کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں. جب آپ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ ایک ایسے سنیریو میں انٹروڈیوس کر چکے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے ہر موقع پہ اور مطلب ہر ڈیسیجن پہ آپ کی ضرورت پڑے گی، یا آپ کے بغیر میرا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا یا میں نہیں لے سکتی. تو پھر یہاں آپ غلط ہیں اور آپ کو ایسی باؤنڈریز خود بخود بنانی پڑتی ہیں. ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ بلڈ اپ ہوتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں، یہ بنا دی جاتی ہیں اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملی میں. ہم ہی لوگ بناتے ہیں اپنے کسی نہ کسی ایک رشتے کو اس طریقے سے اپنے بچوں میں یا اپنے بہن بھائیوں میں یا اپنے رشتہ داروں میں ایک کنٹرولنگ انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر یہ فیصلے نہیں لیے جاتے. تو یہاں اس کی کنٹرولنگ باؤنڈریز جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ کو بتایا ہے کہ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچائیں، اپنے آپ کو انگزائٹی سے بچائیں اور اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں. کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے بہن بھائی یا آپ کے رشتہ دار آپ کو کسی معاملے میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو آپ کا کرتا دھرتا جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے فیصلے ہم لیں گے. اور جو لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں شاید وہ برے خیالات سے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کو ایک اتھارٹی ملی ہوتی ہے، اور اتھارٹی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو بھی ملے گی تو وہ اپنا اس کا کبھی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کر کے سنبھال کے چل سکیں. ہر انسان جو ہے وہ اتھارٹی کو سنبھال کے نہیں چل سکتا، ہر انسان اپنی لمٹس کے اندر رہ کے اپنا کام نہیں کر سکتا. یہ اٹس ناٹ کائنڈ آف کہ ہر انسان کی یہ نیچر ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر دوسروں کی رائے جو ہے اس کی امپورٹنس کا خیال نہیں رہتا. تو وہ پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جہاں پہ دوسرے کی رائے امپورٹنٹ نہیں ہے یا دوسرے کا فیصلہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ ڈومینیٹ ہو رہا ہے، ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کے اندر پریشر آ رہا ہے اور انہی کی بات مانی جا رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کے اوپر کنٹرول آپ کو کرنا ہے. اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں میں اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بچہ جو ہے اس کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر ایک کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے، تو وہ آپ نے ختم کرنا ہے اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ رویہ جو ہے وہ صرف ان چیزوں میں الاؤ ہے، جیسے چھوٹوں کی اسکرین ٹائم کے اوپر الاؤ ہے، یا کسی ایسی چیز کے اوپر کہ پہننے اوڑھنے کے معاملے میں، یا کسی ایسی چیز کے اوپر
کہ جو ان کی ہیلتھ سے بینیفٹ نہیں ہے جس کو لے کے اس کے اوپر الاؤ ہے. ناٹ ان ایوری ڈیسیجن یو آر ٹرائنگ ٹو انوالو ان، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ پرسنالٹیز آپ نے ختم کرنی ہوتی ہیں اپنے گھر کے اندر. پھر اپنی فیملی کے اندر نفسیاتی طور پہ جو انسان پرووائڈر ہوتا ہے خاندان کا، ویل وشر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پرووائڈر آپ کی زندگی کے فیصلے لینے لگ جائے، جیسے کچھ رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بڑے جو ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ ماموں ہیں، چچا ہے، تایا ہے، یا جو بھی ہیں، ان کا یہ رشتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بڑے ہیں، پرووائڈر ہیں آپ کے، اور پھر وہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جب آپ اس چیز کو چیلنج کریں گے تو وہاں آپ کا رشتہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو وہ چیلنج آپ لے نہیں سکیں گے، اور اپنے گھر کے اپنے فیصلے جو ہیں وہ آپ خود بھی نہیں لے سکیں گے. اور اگر آپ نے اس چیز کو چیلنج کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنے رشتے کو جو ہے وہ خراب کرنے کے مترادف ہوگا. تو پھر پہلے سے ہی آپ ایسی باؤنڈریز جو ہیں ان کو سیٹ کرنا سیکھیں کہ آپ ایوری ڈے لائف میں ہم ایسے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو چیلنج ہی نہیں کرتے، اور ہم اس چیز کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس چیز کو ٹالریٹ کیوں کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس نے میری ہر بات میں جو ہے نا وہ نقص ہی نکالنا ہے، اور اس نے میری ہر بات میں یہی کہنا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کہا، یا تم جو بات کر رہے ہو. کچھ لوگ آپ کی بات کو سنے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح بات کریں گے، آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ اچھا ہوگا. اور وہاں ان کو آپ چیلنجنگ لگنے لگ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میں شاید چھوٹا پڑ جاؤں گا، یا اس باقی کسی نے اس کی بات کو ویلیو کر دیا تو میری بات کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو پھر اس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کو غصہ بھی آتا ہے، اور پھر آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے کہ اب اس سے میں جان کیسے چھڑاؤں. تو انگزائٹی کا اٹیک ہو جاتا ہے، مینٹلی آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ایسی پرسنالٹیز جب کسی محفل میں انٹر ہوتی ہیں تو پھر آپ آٹومیٹکلی ایک جو ہے نا وہ لو موڈ سنیریو میں چل جاتا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کا موڈ آف ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ ایسی جگہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں یا آپ ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کنٹرول کریں، آپ اس پہ کام کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنی فیملی کو ایسے انوائرمنٹ سے بچائیں. اور پھر ایسے بندے کو ڈس رسپیکٹ کیے بغیر آپ ان کو ہائی لائٹ کریں کہ نہیں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہمارا یہ جو ہے فیصلہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا یہ خیال ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. تو وہ چیزیں آپ آٹومیٹکلی چینج کر دیتے ہیں، وہ اتھارٹی، وہ ڈومینیٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ اس کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایگوئسٹک لوگوں کو بہت ہرٹ کرتی ہے، اور وہ لوگ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتے. تو اگر آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے تو ان کو یہ چیز بہت ہرٹ کر سکتی ہے، اور وہ اس چیز کو لے کے غصہ ہو سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک ہی گو میں نہیں کرنی، سلولی سلولی جو ہے اسٹیپ وائز جو ہے اس چیز کو چینج کرنا ہے اپنے انوائرمنٹ کو، کہ آپ ایسے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی ویلیو جو ہے اپنی بات کی یا کسی اور کی بات کی جو آپ کے گھر میں ہے اس کو ویلیو دے رہے ہیں، اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی جو ہے چیلنج کیے بغیر آپ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ انپٹ کر سکیں. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو شرمندگی سے بھی بچانا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو شرمندگی بھی لگتی ہے کہ برا لگتا ہے، ڈس رسپیکٹ لگتا ہے کہ مجھے جو ہے اتھارٹی میری جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. تو اس قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو کنٹرول کریں. اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے ہم سب کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایز آئی سیڈ بیفور، کہ اتھارٹی جو ہے اس کو لینا تو آسان ہے، یا اتھارٹی مل جائے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اس کو انصاف کرتے ہوئے چلانا بہت مشکل ہے. اور اگر ایسا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کی لائف میں ڈومینیٹنگ ہے یا ان کی پرسنالٹی ایسی ہے، اگر آپ کو ان سے ہیلپ مل رہی ہے، فائدہ ہوتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ڈیسیجن آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی اچھے ڈیسیجن ثابت ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی پرسنالٹی آپ لوگوں کے اوپر ایسی ہے کہ وہ جب بات کریں تو ان کی بات کی ویلیو ہوتی ہے، وہ ڈیسیجن لیں تو ان کے ڈیسیجن آپ کے لیے ریسپیکٹ فل رہیں اور آپ کو فائدہ پہنچائیں، آپ کی فیملی کو فائدہ پہنچائیں، تو دیر از نو ہارم ٹو ڈو دیز تھنگس. ایسے لوگوں کے انڈر رہنا یا ان کی بات سننا یا ماننا یا ان کو ویلیو دینا جو ہے، اٹس امیزنگ تھنگ. آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کا ساتھ دیں جو لوگ آپ کی فیملی میں ایسے ہیں،
کیونکہ وہ پھر اللہ کی طرف سے آپ کے ویل وشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے بھیجا ہی ہوا ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کریں اور آپ کو سپورٹ کریں. تو پھر ایسے لوگوں کو آپ خود سپورٹ کرنا شروع کریں. ہر ایز آئی سیڈ بیفور کہ آل پرسنالٹیز آر ناٹ اے نیگیٹو ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز. Those personalities from the psychological perspective, if we are discussing, they are helpful for you. Thank you so much, Asadi 804, for your support. And ایسی جو پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو ہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائیں. جہاں ایز آئی سیڈ کہ جہاں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں، ایسی پرسنالٹی بیٹھتی ہیں جن کے آنے سے آپ کے گھر کا انوائرمنٹ بدل جاتا ہے، آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے یا آپ کو انگزائٹی اٹیکس ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ان لوگوں کی ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کو آپ نے لو لے کر آنا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فرسٹ گو میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو سلولی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کی ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کو لو ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں. اور ایز آئی سیڈ بیفور کہ یہ ہر پرسنالٹی جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتی. جو لوگ آپ کے ویل وشر ہوتے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے انڈر رہنا، ایز ایوری بڈی از ناٹ سو مچ گریٹ. تھینک یو سو مچ گریٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور ورتھ. سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی ورتھ کو پہچان سکیں. ہر ایک کی ڈیسیجن پاور جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنی آپ کی ہے، یا ہر کوئی آپ کے گھر میں ایک ہی طرح کا پاور نہیں رکھتا جیسا آپ کے پاس ہے. تو آپ کو پھر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس پاور کو کنٹرول کیے بغیر، اس کو ڈس ریسپیکٹ کیے بغیر جو ہے اس کو لو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے سلولی اس کو جو ہے وہ کرنا ہے. ایک ہی گو میں کسی کو یہ نہیں کہہ دینا کہ ہم آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے، یا آپ کے آنے سے ہمارا انوائرمنٹ بدل جاتا ہے، یا آپ کی اتھارٹیٹیو چیلنجنگ پرسنالٹی کی وجہ سے ہمارے گھر میں مسئلہ ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کو کہنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی. ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز اگر پازیٹیو طریقے سے چل رہی ہوں، جیسے کہ ہوتا ہے کلچرلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کا رول ہوتا ہے وہ کما کے دے رہا ہے یا وہ سپورٹ کر رہا ہے آپ کو، تو یا وہ سمجھدار ہے اور وہ فیصلے لینا جانتا ہے، تو آپ اس کو اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ ہاں جی میری بچوں کی تعلیم یا میرے بزنس کے ریلیٹڈ مشورے یا میرے فیملی پرابلمز جو ہیں ان کے فیصلے لیتے ہوئے آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں یا آپ کی بات کی ویلیو ہے، کیونکہ وہ ایک ویلیو رکھتے ہیں آپ کے گھر میں. اور اگر وہ سینسیبل ہیں یا ان کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے لیے پازیٹیو رہتے ہیں، تو ان کی بات سننے میں یا ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو یہ ٹاک جو ہے یہ تو تھی بیسیکلی جو ہے ڈومینیٹنگ بیہیویئر کو لے کے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے. تو کچھ جو میسیجز ہیں میں ان کو میں پڑھ تو نہیں سب کو نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگر آپ لائیو پہ اپنا کوشچن لکھنا چاہیں تو اٹس اوکے. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈیو ٹو privacy some people don't want to share their things on live talks. لیکن I know that thank you so much. I know I always understand these things کہ آپ لوگ لائیو اس پہ لکھنا کمنٹ کرنا جو ہے ہر کوئی اچھا پسند نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے سب کے میسیجز ضرور پڑھتی ہوں اور ضرور دیکھتی ہوں. اور یہ جو آج کی ٹاک ہے ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کو لے کے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی، کیونکہ مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا کہ میری ایک سسٹر ہیں جو کہ ہماری فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں، اور وہ ہمارے گھر کے فیصلے بھی وہی لیتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کے فیصلوں سے ہم ناخوش بھی ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اور ان کے فیصلوں سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے اور ہمیں پھر بھی ان کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی کسی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ آپ فائنینشلی کسی کو سپورٹ کریں، تو کائنڈلی پلیز آپ دوسروں کی زندگی میں اتنی مداخلت کریں، اتنی ہی ہیلپ کریں جتنی ان کی زندگی کو خراب نہ کر سکے. ان کے لیے بہتر، اگر آپ ان کو اگر فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگیوں کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے، تو کائنڈلی اس چیز کو اوائڈ کریں. کسی کی لائف میں کچھ بھی غلط آپ کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہو جائے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا.
تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو وے میں بھی ریزرو کر سکتے ہیں. جس سسٹر نے مجھے یہ میسج کیا، شی واز ویری گڈ پرسن اینڈ شی واز سو ڈسٹرب کہ وہ ان کو نہ نہیں کر سکتی، ان کو کہہ نہیں سکتی کہ مجھے کچھ فیصلے جو ہیں آپ کے نہیں پسند، لیکن کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں تو وہ ان کو نہ نہیں کر سکتی. تو اگر آپ لوگ کسی کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی ان کی زندگی کے جو ہیں معاملات ان کو اپنے ہاتھ میں مت لیں. ہاں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا وہ مس یوز ہو رہا ہے تو وہاں آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی کے فیصلے لینا جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں مت رکھیں. آپ یہ کوشش کریں کہ دوسروں کو جو ہے نا وہ اتنی اتھارٹی دیں کہ وہ اپنے فیصلے، اپنے بچوں کے فیصلے، اپنے بزنس کے فیصلے، اپنے گھر کے فیصلے وہ خود لے سکیں، تاکہ جب آپ ان کو نہ وہ لوگ آپ کو نہ کریں گے یا آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. آپ اس جیسے وہ سسٹر نے مجھے میسج کیا کہ اگر میں ان کو اب نہ کر دوں جس چیز کی وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اگر میں ان کو نہ کر دوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی اور میری فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، لیکن اگر میں ان کو ہاں کر دوں تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا. تو دیکھیں آپ کسی کی زندگی کے اوپر اتنے حاوی کیوں ہو رہے ہیں، کیوں کسی کی زندگی کا وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ہر انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہر انسان آزاد سوچ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لیکن معاشرتی اور نفسیاتی دباؤ ہمارے اوپر اس قدر ہے اپنی فیملیز کو لے کے. جتنے بھی مجھے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ میسیجز آتے ہیں یا ٹاکس پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ مجھے بہت ایموشنلی ہرٹ فیل ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو سم ٹائم ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں، وہ کہیں کہیں پہ بھی ہم ان کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، ہم کہیں پہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی کو اتنا زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں کہ وہ شخص اپنے فیصلے لینے کے قابل ہی نہیں رہتا، یا اس کی جو اتھارٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے ہم اس سے وہ اتھارٹی ہی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو لوگ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، جو آپ کے فیملی والے ہیں، جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ایز آئی ٹاک اباؤٹ the women who message me، ایسا رشتہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ہے تو آپ پلیز ان کے ساتھ جو ہے کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو ختم کریں، اس کو روکیں. آپ غلط کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے چل رہے ہیں. فائنینشیل سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی زندگی کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس کو اتنا کنٹرول کر لیں کہ جو ہے. تھینک یو استی 804، thank you so much for gifting and for the support you're doing. Thank you so much, that's amazing. تو جو چیز آپ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس میں آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی اور دوسرے شخص کا بھی جو کہ آپ کا رشتہ ہے. اور جو لوگ آپ کو ایموشنلی سپورٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی میں، جن کے پاس بے شک فائنینشلی آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن ایموشنلی ان کے پاس آپ کے لیے اسٹرینتھ ہے، سپورٹ ہے، وہ آپ کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں اور ان کی زندگی کے لیے گئے ڈیسیجنز جو ہیں اگر وہ ہیلپ فل ہیں، اگر ان کے ڈیسیجنز آپ کے اوپر جو ہیں وہ ڈیپلی افیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، یا ان کی اپنی زندگی کامیابی سے گزر رہی ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے، تو آپ ایسے لوگوں کو اگر اتھارٹی دیتے بھی ہیں یا ایسے لوگوں کو ڈومینیٹ ہونے کا موقع بھی دیتے ہیں تو وہاں آپ غلط نہیں ہیں، وہاں آپ کا فائدہ ہے، وہاں آپ سپورٹ لے رہے ہیں ایموشنلی بھی اور مینٹلی بھی آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہولڈ کرنا یا ایسے لوگوں کی بات ماننا وہ غلط نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کی پرسنالٹی اس قسم کی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات ہم سنتے ہیں، وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ میری بات سنو یا میں کہہ رہا ہوں مجھے سنو. تو ان کی پرسنالٹی اس قسم کی ہوتی ہے یا ان کی ٹاک ایسی ہوتی ہے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو گھنٹوں آپ بات سننا چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں اور آپ سنتے رہیں. تو کچھ لوگوں کی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں یا کچھ لوگوں کی بات ایسی ہوتی ہے جن کو سننا ہم پسند کرتے ہیں، جن کی بات ماننا ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے بائی نیچر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ بائی نیچر انسان غلط اور صحیح جو ہے اس کا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کی بات غلط ہے یا صحیح ہے. ہاں، وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا ڈیسیجن کس طریقے سے لیتے ہیں یا کس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس بات کو، کیونکہ ایک ہی بات کو دو طریقوں سے بیان تو ایک طریقے سے ہوتی ہے، لیا دو طریقوں سے جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لے لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹیو لے لیتے ہیں. تو جو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی بات ویلیو کرتی ہے یا ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ ہم پہ امپیکٹ کر رہی ہے پازیٹیولی، تو ایسے لوگوں کی بات کو ویلیو دینا یا سننا جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہماری
فیملی لائف کے لیے اچھا ہے، نفسیاتی طور پہ ہم ان باتوں سے ریلیکس ہوتے ہیں. جیسے کچھ ٹاکس ہیں، میں یوتھ کلب کو بہت سنتی ہوں، طٰہٰ ابن جلیل جو ہیں ان کی میں نے ٹاکس کافی سنی ہیں، محمد علی کی ٹاکس کافی سنی ہیں. ان کی باتیں سنیں گے آپ تو آپ کو فطری طور پہ جو ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ پازیٹیو، دے آر ڈسکسنگ پازیٹیو تھنگس. تو اب جب ان کی باتیں آپ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ ان کو سننا پسند کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کو جو ہے ان سے ایگری کر رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ ہم کچھ چیزوں میں جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کی تھنکنگ پاور تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہے، یا جو لوگ اسٹڈی زیادہ کرتے ہیں، جو انوائرمنٹ سے بہت سیکھتے ہیں، وہ بے شک اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے لیکن ان کے انوائرمنٹ سے ان کا ایکسپیرینس اتنا اچھا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں وہ سب سے اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، یا اپنے ارد گرد کام والے انوائرمنٹ سیکھتے ہیں وہ سب سے بہترین لرنر ہوتے ہیں. تو جو لوگ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے، کافی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ پاور بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کی تھنکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی لو لیول کی ہو جاتی ہے، یا وہ تھوڑا سا ایگوئسٹک ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹیز کو لے کے، ان لوگوں سے ذرا تھوڑا سا آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں سے تھوڑا سا اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی ڈیسیجن آپ کو ماننی چاہیے یا آپ کو نہیں ماننی چاہیے، یا ان لوگوں کی جو ہے تھاٹس یا لرننگ ایکسپیرینس کیا ہے، یا ان لوگوں کی نالج کیا ہے. تو پھر جب آپ کسی سے بات کریں یا کسی کی بات مانیں یا سنیں تو پہلے آپ اس کا انوائرمنٹ دیکھ لیں کہ وہ کیسے انوائرمنٹ سے اپنی تھنکنگ کو لے کے آیا ہے، کس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے، اور اس کی نالج جو ہے وہ کس چیز پہ بیسڈ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ جگہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مینٹالٹی جو ہے وہ ایک جیسے میں اکثر لوگوں کو بچوں کی امپروومنٹ کے لیے کہتی ہوں کہ آپ کو لوگوں سے ملنا چاہیے، اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس قسم کا رکھنا چاہیے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملیں، اچھا سیکھیں. کچھ برا بھی آپ دیکھیں گے لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھا کے رکھیں کہ آپ نے کس لمٹ میں جو ہے وہ چلنا ہے. تو جب آپ اگر یہ سب نہیں کرتے تو آپ ایک باکس میں بند کر کے اپنے بچوں کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو کسی سے ملتے نہیں ہیں، ہمارے گھر کم لوگ آتے ہیں، ہماری پرائیویسی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ ایک ڈڑبے میں بند رہ کے، ایک باکس کے اندر بند رہ کے جو ہے نا اپنا انوائرمنٹ جتنا مرضی چلا لیں، آپ کے سوشل سکلز جو ہیں وہ زیرو ہوں گے، کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں. آپ نے غلط اور صحیح چیزوں سے سیکھنا، یہ سیکھنے کا لرننگ پروسیس ہے. اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر آپ کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا جو اس بچے کا ہوگا یا اس انسان کا ہوگا جس نے ہر طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ کے اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو گروم کیا ہوگا اور اس کو دیکھا ہوگا. تو پھر اس وجہ سے اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں، جیسے ڈومینیٹنگ لوگ ہوتے ہیں، جس کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی بات کو ویلیو کریں جن کی زندگی کے ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہوں، جن کا آپ کو پتا ہو کہ یہ لوگ کیسے براٹ اپ ہوئے ہیں، یہ لوگ کس انوائرمنٹ سے آئے ہیں، ان لوگوں کی بات جو ہے وہ کیوں ہے ایسی، یا ان لوگوں نے اپنے لیے کیا بھلا کیا، یا اپنے گھر میں یا ان کے انوائرمنٹ میں کیا اچھا چل رہا ہے. تو آپ اس سے اس جلنے اور حسد کیے بغیر جو ہے نا آپ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اور آپ کے گھر میں جو ایک بلڈنگ ہو رہی ہے ایسی پرسنالٹی کی جو کہ ڈومینیٹنگ ہے اور نیگیٹیولی ڈومینیٹنگ ہے، آپ اس کو کس طرح سے سٹاپ کر سکتے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی مینٹل ہیلتھ کو ایسے لوگوں سے کیسے بچا سکتے ہیں جو کہ آپ کے اوپر حاوی ہیں یا آپ کے اوپر ڈومینیٹنگ ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز کو لے کے جو میں نے آج ڈسکشن کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور اگر کسی کو اس سے ہیلپ ملی ہو یا کسی کو اس سے فائدہ پہنچا تو آئی ایم ویری گریٹفل. آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر دی ہائی لائٹس آف دس ٹاپک ٹوڈے. جن لوگوں نے اس کو سنا یا جن لوگوں نے اس کو نہیں سنا، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بعد میں یوٹیوب چینل کے اوپر یا یہاں پہ میں اگر شیئر کروں گی تو آپ سن سکتے ہیں. اگر اس سے آپ کو کوئی ہیلپ ہوتی ہے تو تھینک یو سو مچ فار آل یور فیڈ بیکس جو مجھے ملتی ہیں، جو میسیجز مجھے آتے ہیں. مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے اپنی بات کنوے کرنے کے لیے. مجھے مزہ آتا ہے، میں اس کو انجوائے کرتی ہوں کہ اگر کسی کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور جو ہے میری جو نالج ہے اس کا کسی کو پازیٹیو وے میں اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اٹس اے ویری گڈ تھنگ فار می اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل فار یو گائز کہ آپ سب اس چیز کو سنتے ہیں اور اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور جو میسیجز ہیں آپ کے ان کو دیکھتے ہوئے ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جس ٹاپک پہ لوگوں کو بہت زیادہ کسی کو اسٹرگل ہو رہی ہے، یا جیسے یہ میسج مجھے آیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو بہت کامن بات ہے.
یہ تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایسے ماحول سے آتے ہیں جہاں پہ کوئی ماموں چاچو تایا پھپھو جو ہے وہ ہمارا بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فائنینشلی شاید آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کی زندگی کے ایسے ایسے جو ہے وہ فیصلے لینے کے لیے استاد بن جاتے ہیں جن کی ان کو خود بھی نالج نہیں ہوتی، ان کو اس کی سزا جزا کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، اور وہ صرف آپ کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے، آپ کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے جو ہے فتوے جاری کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ اپنی لمٹس کو پہچانے، اپنی لمٹس میں رہے، اور کسی کی زندگی میں اس طرح کا انٹرفیرنس نہ کرے کہ وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہو یا اس کے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہو، جو کہ آپ کا اپنا کوئی رشتہ ہے یا آپ کے اپنے ہیں. تو اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می. اور انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی میسیجز ہیں میں ان کو دیکھ کے، میں ٹائم نکال کے اس کے اوپر بات کروں گی. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے، دے کین جوائن می لائیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اور ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. انوائٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے اپنی کسی ٹاک پہ بات کرنے کے لیے. میں نے کوشش کی ہے، کچھ لوگوں نے مجھے لائیو جوائن کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن فرام آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا شاید اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں آپ کو ایڈ کر سکتی ہوں. اگر آپ مجھے خود ایڈ کریں گے تو اٹس اوکے، آئی کین جوائن یو ان. میں جوائن کر سکتی ہوں آپ کو، ہم بات کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو میرے مائنڈ میں نہیں ہے آپ اس کو مجھے میسج کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور اگر کسی کو ہیلپ ملتی ہے، کسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ جو ہے ٹاک ہوئی تھی ہماری بچوں کے اور پیرنٹس کے ریلیشن شپ کو لے کے، تو کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ اس کے بعد ہم نے اپنا رویہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بدلا، اور ہمیں لگا کہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے، اور ہمیں ایسی بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ تو ہے لیکن ہم لوگ شاید بھول جاتے ہیں، ہم شاید اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو کسی کو تو جو ہے وہ فائدہ ہوا، یا کسی نے جو ہے اس بات سے پازیٹیولی اس کو لیا، اور جو ہے پازیٹیو اس کی زندگی پہ یا ان کے بچوں کی زندگی پہ کوئی افیکٹ پڑا، انہوں نے کچھ سیکھا. تو یہ ایک امیزنگ تھنگ ہے. اگر آپ ٹھیک ہے کہ آئی ایم اسٹڈنگ سائیکالوجی اینڈ آئی ایم ڈوئنگ کاؤنسلنگ اینڈ اسٹف، تو وہ ایک نالج بیسڈ چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں کا لائف ایکسپیرینس جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ایجوکیشنل اس میں ہم لوگ سیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا لائف ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہوتا ہے، یا وہ اتنے ماشاءاللہ سے وہ ہوتے ہیں نالجیبل لوگ، کہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات ہم سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ایسا کوئی بھی اگر اپنی لائف نالج کے اوپر بھی بات کرنا چاہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے، آپ تب بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی لائف کا ایکسپیرینس شاید میری اسٹڈی ایکسپیرینس سے بہت زیادہ ہو، یا میری نالج سے بہت زیادہ ہو. So you guys can join me anytime. You can send me the request so I can I'm interested to talk about anything if you guys are feeling to do that, because جو requested مجھے آتی ہیں، مجھے اس کی اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے میں جو ہے وہ ایڈ کروں آپ کو اور چلاؤں، کیونکہ یہ اس میں کچھ آتا ہے کہ وہ ویورز کچھ ایسا وہ ہوتا ہے جو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، مجھے اتنا زیادہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ نہیں پتا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسے آپ کو ایڈ نہیں کر رہی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ جب بھی اس میں خود انوائٹ کر سکتے ہیں، تو I'll definitely join in. مجھے آپ بھیج سکتے ہیں میسج، ہم بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ I will reply you guys back on your messages when I've got some time, and we will discuss the further topics very soon. انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ سب کا سننے کا، بات کا کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بہت شکریہ. And inshallah see you again. Allah Hafiz.